नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कि अरबी ग्रामर बराए कुरान फ़हमी की इस क्लास को ख़ासी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पज़िराई मिली है। आपके कई ख़ुतूत और कई ईमेल और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से हमारे पास आ रहे हैं। आपके सवालात के जवाब भी हमें मौसूल हो रहे हैं। उन सवालात की चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप में से बहुत से हज़रात व ख़वातीन ने हमसे ये किताबें तलब की हैं, हमने किताबें भी उनको भेजी हैं। और अब सूरत ये है कि हमें इस किताब का दूसरा एडिशन तैयार करना पड़ा और उसमें फिर हमने बास जो प्रूफ रीडिंग की गलतियाँ थी उनकी भी इस्लाह कर दी है। और यह है कि कुछ और तफसीलात जिसके हवाले से पहले किताब तशना थी उसको भी जमा कर दी हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा कुरान फ़हमी के हवाले से ये ज़ौक़ व शौक़ बरकरार रखे और अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी किताब से फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने पिछली क्लास में सूरतुल हुजरात की 7 आयात का तर्जुमा मुकम्मल कर लिया था। आज हम 8वीं आयत से तर्जुमे का आगाज़ करेंगे। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सूरह हुजरात की आयत नंबर 8। आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फ़ज़लम मिनल्लाहि व रहमा। फ़ज़लम मिनल्लाहि व रहमा, फ़ज़लम मिनल्लाहि व रहमा। वल्लाहु अलीमुन हकीम। फ़ज़लम मिनल्लाहि व रहमा वल्लाहु अलीमुन हकीम। इसके हवाले से नोट कीजिए कि हमने ग्रामर के कवायद पढ़ते हुए ये चीज़ पढ़ी थी कि कुछ ख़ास सूरतें होती हैं कि जिनमें किसी भी इस्म पर हालत नसब आती है। उनमें से एक सूरत ये होती है जबकि कोई इस्म किसी भी शख्स या किसी भी कैफियत का हाल हो। यहाँ पे फ़ज़लन पर हालत नसब इसलिए है कि ये अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत का हाल है। वो नेमत क्या है? वो पिछली आयत में आई थी। अल्लाह ने सहाबा किराम से फरमाया था, वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को महबूब कर दिया। वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, और उसे तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन कर दिया। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान, और तुम्हारे लिए कुफ्र को, नाफरमानी को और ज़्यादती को नापसंद कर दिया। ये जो अल्लाह तबारक व तआला का सहाबा पर एहसान हुआ उसके बारे में यहाँ पर हाल ये है कि फ़ज़लन, फ़ज़ल होते हुए, ये हाल है उस कैफियत का, इसलिए इस पर नसब है। फ़ज़लन, फ़ज़ल होते हुए, मिनल्लाहि, ये मुरक्कब जारी है, मिन हरफ जार है और अल्लाह इस वक्त मजरूर है। मिन के मानी से असल में होता है मिन, और जब भी इसे आगे मिलाना पड़ता है तो फिर हम नून पर ज़बर लगा देते हैं और ये मिनल पढ़ा जाता है। फ़ज़लम मिनल्लाह, फ़ज़ल होते हुए अल्लाह की तरफ से। व रहमतन, वाव अतफ़ का है, हरफ अतफ़ पढ़ा था हमने, वाव के माने और, रहमतन, और रहमत होते हुए। फ़ज़ल होते हुए अल्लाह की तरफ से और रहमत होते हुए। ये रहमत भी हाल है, ये भी हाल और ये भी, फ़ज़ल भी हाल और ये भी हाल। वल्लाहु अलीमुन हकीम, वाव से अब एक चूँकि नया जुमला शुरू हो रहा है, अब ये अतफ़ नहीं है, ये वाव जिससे कि नया जुमला शुरू हो इसे हम कहते हैं इस्तिनाफ़ का वाव। ये वाव इस्तिनाफ़ है। वल्लाहु, और अल्लाह, ये जुमला इस्मिया है, अल्लाह इसमें मुब्तदा है, अल्लाह के बारे में ख़बरें दो हैं, अलीमुन हकीमुन, और अल्लाह अलीमुन। अलीमुन ये फ़ईलुन का वज़न है, और फ़ईलुन के वज़न पर अरबी में जो भी सिफ़ात आती हैं उनमें एक शिद्दत, उनमें एक मुबालगा,
ان میں کسی بھی صفت کی کثرت پائی جاتی ہے۔ حکیم اور علیم یہ دونوں کے دونوں فعیل کے وزن پر ہیں، اور اللہ بہت جاننے والا، بہت حکمت والا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ فضل ہوتے ہوئے اللہ کی طرف سے اور رحمت، اور اللہ بہت جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 8۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 9 کی طرف۔ آیت نمبر 8 ہم نے پڑھ لی، اب آیت نمبر 9۔ وَإِن طَائِفَتَانِ واو پھر استئناف کا ہے، اس لیے کہ اب ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ ان شرطیہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اگر، اور اگر طائفتان واحد ہوتا ہے طائفتن، اور طائفتن کہتے ہیں جماعت کو، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی۔ بعض اوقات ثقافتی طائفے کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں آتے ہیں تو کہا جاتا ہے ثقافتی طائفہ آیا ہے۔ اس کی جو تثنیہ ہے وہ تثنیہ ہم نے بنانی اس سے پہلے سیکھی تھی کہ واحد کے آخر میں آنے یا اینے لگانے سے تثنیہ بنتی ہے، تو طائفتن کی تثنیہ بنیں گی طائفتان، دو جماعتیں، طائفتن ایک جماعت اور طائفتان دو جماعتیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ اور اگر دو جماعتیں من المؤمنین من پھر حرف جار ہے، ابھی آیت نمبر 8 میں بھی آیا تھا۔ مومنینا یہ مؤمنون کی جمع سالم ہے، مومنون کی جمع سالم، مومنونا، مومنینا، مومنینا، یہ مومنون کی جمع سالم ہے، اور اس کی جمع بنانے کے لیے آخر میں اونا یا اینا لگاتے ہیں۔ حالت رفع میں مومنونا، حالت نصب اور جر میں مومنینا۔ یہ مومنینا، مومن کا مطلب ایک مومن، مومنینا کا مطلب بہت سے مومن۔ من کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہے، من المؤمنین بھی مرکب جاری ہے، مومنین حالت جر کیوں آئی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جار من تھا۔ مومنوں میں سے، اور اگر دو جماعتیں مومنوں میں سے، اور اگر دو جماعتیں مومنوں میں سے، اس کے بعد ہے من المؤمنین اقتتلوا، محترم ناظرین، اصل میں یہ تھا اقتتلوا، ملانے کی وجہ سے یہ جو حمزہ ہے اس کی زیر نہیں پڑی جا رہی، یہ حمزۃ الوصل بن گیا۔ اقتتلوا، اس کا مادہ اصل میں ہوتا ہے، آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے، کاف، تا اور لام، اور اقتتلوا یہ اصل میں باب افتعال ہے۔ باب افتعال میں فا کلمے کے بعد ایک تا آتی ہے، فا کلمہ ہے قاف، اس کے بعد ایک تا ہے، اس کے بعد یہ جو تا ہے یہ عین کلمے کی ہے، اس کے بعد لام ہے جو کہ لام کلمے کا ہی ہے، فا عین لام، تو قاف، تا اور لام، یہ باب افتعال ہے۔ باب افتعال میں ماضی کا پہلا صیغہ تو ہوتا ہے افتعل، اور ماضی کا تیسرا صیغہ بنتا ہے افتعلوا۔ یہ بالکل اگر یہاں پہ ہم مادہ رکھ دیں کاف، تا، لام، تو یہ بن جائے گا اقتتلوا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماضی ہے، اور ماضی کا جمع مذکر اور غائب کا صیغہ ہے اقتتلوا۔
اس کے معنی ہوتے ہیں باہم لڑنا، اور ان شرطیہ ہے۔ شرطیہ اسلوب میں آپ ماضی کا ترجمہ حال یا مستقبل میں کر سکتے ہیں، مضارع کا ماضی میں کر سکتے ہیں اور ماضی کا حال یا مستقبل میں کر سکتے ہیں، جبکہ اسلوب شرطیہ ہو۔ تو اب ترجمہ ہوگا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں میں سے دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، اگر مومنوں میں دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، اقتتلوا، تو کیا کرنا ہے؟ آگے الفاظ ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَأَصْلِحُوا، اب فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، فا پس پھر تو، اس کے سب ترجمے ہو سکتے ہیں پھر تو پس اصلحو، یہ جو اصلحو ہے تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ باب افعال ہے، مادہ اس کا ہے صاد، لام اور ہا، اور باب افعال میں امر کا صیغہ واحد باب ہے کہ جس کے امر کے صیغے پہ حمزہ پر زبر ہوتی ہے۔ امر کا صیغہ بنتا ہے فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے، فعل مضارع کا حاضر کا صیغہ باب افعال میں ہوتا ہے تفعلوا، یہ واو اور الف بتا رہی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ تو ہے واحد مذکر کا صیغہ، جمع مذکر کا صیغہ ہوتا ہے تفعلون، تفعلون۔ اب امر کیسے بناتے ہیں؟ ہم نے یہ سیکھا تھا، علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں اور آخر میں نون کو الگ کر دیتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ بچے گا اور چونکہ اس کو پڑھنا ممکن نہیں ہے، پہلا کلمہ اب ساکن ہے تو ہم لگاتے ہیں اپنے پاس سے ایک حمزہ اور باب افعال میں اس پہ لگاتے ہیں زبر، تو یہ بن گیا افعلوا۔ مادہ اگر صاد لام ہا رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا اصلحوا، اصلحوا، تو اس کا ترجمہ ہوگا فاصلحوا، پس صلح کرا دو، پس صلح کرا دو، بینہما، بینہما جو ہے یہ ہے بینہ، بینہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہوتا ہے ظرف، اور ظرف کے بعد ہمیشہ جو بھی اگلا اسم ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، تو یہ مرکب اضافی بن کے آتا ہے ظرف، بینہما، ہما یہ ضمیر ہے اور یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، چونکہ ذکر چل رہا تھا دو جماعتوں کا اس لیے ضمیر آئی ہے تثنیہ کی، پس صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان، بینہ کے معنی درمیان، فاصلحوا بینہما، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، اور اگر دو جماعتیں مومنوں میں سے باہم لڑ پڑیں تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان۔ آگے چلیے، اس کے بعد ہے فَإِن بغت، فَإِن بغت، فا پھر حرف عطف ہے، اس کے معنی ہے پھر، پس، تو، فَإِن پھر اگر، پھر اگر، یہ ایک قاعدہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا، تجوید کا، کہ اگر نون ساکن کے بعد آگے با ہو تو پھر بجائے نون کے میم کی آواز پڑی جاتی ہے اور ایک چھوٹا سا میم لکھا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ عربی گرامر کا نہیں ہے بلکہ یہ قاعدہ تجوید کا ہے۔ تو فَإِن بغت،
بغت اس کا مادہ ہوتا ہے با، غین اور یا، اور یہ بھی ایک خطرناک مادہ ہے کیونکہ حرف علت آ رہا ہے وہ بھی بالکل آخر میں آ رہا ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ اگر حرف علت آخر میں آئے تو اسے کہتے ہیں ناقص، یہ مادہ ناقص کہلاتا ہے، اور مزید اسے ہم کہہ سکتے ہیں ناقص یائی۔ اب ناقص یائی میں یہ جو بغت ہے، آپ اگر غور کریں گے تو یہ مضارع نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی علامت مضارع ہمیں نظر نہیں آ رہی، یا تا الف نون کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، یہ ماضی ہے، اور ماضی میں تا پر ساکن آتی ہے چوتھے صیغے میں، تو یہ اصل میں چوتھا صیغہ ہے۔ آپ اگر باغا ین کے لیے ڈکشنری میں جائیں گے لغت میں تو وہاں اس کے آگے لکھا ہوگا باغا با غین اور یا کے آگے ضربا، مراد یہ ہے کہ یہ باب ضربا سے ہے، ضربا یضربو، اور ضربا سے یہ چوتھا صیغہ واحد مؤنث کا ہوتا ہے ضربت، ضربا ضربا ضربو ضربت، ضربت سے اس مادے سے اصل میں بنے گا بغیت، بغیت۔ اب ایک قاعدہ ہے، نوٹ کر لیجئے، جب بھی حرف علت سے پہلے فتح یا زبر ہو اور بعد میں اگر ساکن ہو تو پھر یہ حرف علت حذف ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ یہ قواعد ہیں جو کہ بار بار دہرائے جاتے رہیں گے، یہ تعلیلات کے قواعد کہلاتے ہیں کہ جب بھی حرف علت کسی مادے میں آتا ہے تو پھر کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں صیغے میں، ان تبدیلیوں کے کچھ قواعد ہیں۔ ہم نے جو دوسرا ایڈیشن ابھی اس کتاب کا شائع کیا ہے اس میں یہ قواعد بھی سارے کے سارے ہم نے آخر میں ضمیمے کے طور پہ جمع کر دیے ہیں۔ تو نوٹ کیجئے، قاعدہ یہ ہے کہ اگر حرف علت سے پہلے زبر ہو اور بعد میں اگلے حرف پر علامت سکون ہو تو یہ حرف علت ہٹ جاتا ہے، تو یہ اب رہ جائے گا بغت۔ اور معنی اس مادے کے ہوتے ہیں زیادتی کرنا، فَإِن بغت، پھر اگر زیادتی کرے احداہما، احداہما علی الاخری، احداہما علی الاخری، احد کا مطلب ایک، احداہما ان دونوں میں سے ایک، علی الاخری، اخری کہتے ہیں دوسری کو، اس کا مذکر ہوتا ہے آخرن، آخرن، ایک ہوتا ہے آخرن، اس کے مؤنث ہوتی ہے آخرت، آخرتن، اس سے آپ خوب واقف ہیں، یوم الآخرہ۔ ایک لفظ ہوتا ہے آخرن، دوسرا۔ فَإِن بغت، اگر زیادتی کرے احداہما ان میں سے ایک، علی الاخری دوسری پر۔ محترم ناظرین، آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، طویل آیت ہے، انشاءاللہ بقیہ حصے کا ترجمہ آئندہ کلاس میں کریں گے۔ آپ خود بھی ترجمہ مکمل کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کو اگلی کلاس میں اندازہ ہو کہ آپ ترجمہ کہاں تک صحیح کر پائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کے لیے ہمارے اس کوشش کو قبول فرمائے اور روز قیامت قرآن مجید کو ہمارے حق میں حجت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 24 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، فضلاً پر حالت نصب اس لیے ہے کہ یہ ڈیش ہے، اے علت، بی حال، سی مفعول۔ دوسرا سوال ہے، اقتتلوا باب ڈیش سے ہے، اے افتعال، بی
افعال، سی مفاعلہ۔ تیسرا سوال ہے حرف علت سے پہلے زبر اور بعد میں ساکن ہو تو یہ ڈیش ہو جاتا ہے، اے تبدیل، بی حذف، سی ساکن۔ چوتھا سوال اخری ڈیش کا مؤنث ہے، اے آخرن، بی آخرتن، سی آخرن۔ سوالات دوبارہ سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے فضلاً پر حالت نصب اس لیے ہے کہ یہ ڈیش ہے، اے علت، بی حال، سی مفعول۔ دوسرا سوال ہے اقتتلوا باب ڈیش سے ہے، اے افتعال، بی افعال، سی مفاعلہ۔ تیسرا سوال ہے حرف علت سے پہلے زبر اور بعد میں ساکن ہو تو یہ ڈیش ہو جاتا ہے، اے تبدیل، بی حذف، سی ساکن۔ چوتھا سوال اخری ڈیش کا مؤنث ہے، اے آخرن، بی آخرتن، سی آخرن۔